नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा। तबारकल्लज़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बेइंतहा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। निहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। और वो ज़बरदस्त भी है, दरगुज़र फरमाने वाला भी, जिसने तह दर तह 7 आसमान बनाए। तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है। बार बार निगाह उठाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। सूरत मुल्क के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि उसने तुम्हें पैदा किया मौत और ज़िंदगी। ज़िंदगी का मायनी है मिलाप किस चीज़ का, जिस्म और रूह का, और मौत का मायनी है जुदाई, जिस्म और रूह की जुदाई। अल्लाह ताला के हाथ में ही है तमाम बादशाही और मौत और ज़िंदगी। वही पैदा करता है, वही मौत देता है। और ज़िंदगी उसने क्यों दी है? ताकि मौत के बाद की ज़िंदगी की सारी तैयारी इस दुनिया की ज़िंदगी में कर ले, और दुनिया की ज़िंदगी में किए जाने वाले आमाल जो हैं अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किए जाएं ताकि कामयाब हों। वो आज़माता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो तुम्हें देखता है, आज़माता है कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। और बेहतरीन अमल करना क्या है? अमल तो करना ही है, मगर सुन्नत के मुताबिक अमल करना बेहतरीन अमल है। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अज़ीमुल शान चरागों से रास्ता किया और उन्हें शयातीन के भगाने का ज़रिया बना दिया। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो उसके धाड़ने की हौलनाक आवाज़ सुनेंगे। वह जोश खा रही होगी, शिद्दत गज़ब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अंबूह उसमें डाला जाएगा उसके कारिंदे उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, ख़बरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सज़ावारों में शामिल ना होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है इन दोज़खियों पर। जो लोग बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। तुम खा चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़, अल्लाह ताला तो दिलों के हाल तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। अल्लाह ताला सबको पैदा करने वाला, उसे सब मालूम है। और इंसान खा चुपके से बात करे, ज़ोर से करे, अल्लाह ताला दिलों के हाल तक जानता है। और उसने ज़मीन आसमान और इसके दरमियान तमाम चीज़ों को बनाया। और निगाह उठेगी और उठकर वापस पलट आएगी, किसी चीज़ में कहीं कोई कमी ना होगी। अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया एक तरीके से और तंजीम के साथ, ये सब अपने काम कर रहे हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज़्क़, उसी के हुजूर तुम्हें दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो
کہ وہ آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ ہلے نہ، اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ زمین کو دھنسا دے۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پرندے بنائے اور پرندے جب اڑتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں، اور جب پرندے چلتے ہیں تو کیا تم رحمان کی ساخت کو نہیں دیکھتے کہ وہ بنانے والا اور ان کی نگہبانی کرنے والا، اور رحمان کے مقابلے میں کون ہے جو مدد کر سکتا ہو؟ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اگر چاہے تو اپنا رزق روک لے، اور اللہ رزق کسی کا روکتا نہیں۔ رزق تو وہ کافروں اور مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، اور وہی سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اللہ یأتینہ۔ اور اس آیت مبارکہ کا جواب دینا ہوتا ہے۔ سورۃ ملک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جو کوئی سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا تو سورۃ ملک جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے قبر میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ ان قریب تم دیکھ لو گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، سخت بدعمال، جفاکار اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں،
عنقریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے۔ ہم ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالک کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس کے باغ پر آئی، اور ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑتے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کہ کس طرح آزمایا کہ جب انہوں نے جس کو باغ دیا تھا، باغ کے مالک نے کہا تھا کہ اپنے جو باغ کا پھل ہے اس کو ہم صبح سویرے توڑ لیں گے اور خود ہی جا کر سارا مال توڑ لیں گے، اوروں کو اس میں شامل نہیں کریں گے ورنہ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ اور رات کو سوئے صبح اٹھے اور جب جا کر دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ باغ ان کا نہیں ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے کہ جو ان کی سوچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھایا کہ اللہ چاہے تو اس طرح سب چیزوں کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ اس کو جانتے۔ یعنی باغ پر محنت کرنے والے اپنی محنت کو نہ سمجھے کہ ہم ہی محنت کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ دینے اور لینے والا ہے۔ اور اسی طرح انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اپنے آپ کو ملامت کی، اور اس سے انہیں پتہ چلے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس میں شامل حال نہ ہو جاتی تو مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین عرب اس طرح دیکھتے تھے کہ ان کو نظر لگے اور یہ بات کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ اس طرح دیکھتے ہیں اور کہ قدم اکھاڑ دیں گے. اور یہ آیت آخری جو آیات ہیں یہ نظر کی آیات ہیں، نظر کے لیے ان کو پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحاقہ. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اکٹھا ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جناب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کے عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. سورۃ الحاقہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ضرور واقع ہونے والی ہے اور ایک ہی چوٹ ہوگی جس میں پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آسمان بھی پھٹے گا، آسمان کی بندش بھی ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے چاروں جانب ہوں گے اور رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور 8 فرشتے ہوں گے. اور جب نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے تو جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور وہ کہے گا کہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال. اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے حساب ہوگا تو اس کے بعد مجھے بدلہ ملے گا. اور پھر جب اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو مجھے دنیا میں آنی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ اور برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، نہ زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم کی لپٹیں آ رہی ہوں گی اور جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نہ ایمان لائے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی اور اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ مانا، جس کی بنا پر جہنم میں ڈالا گیا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم.
پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت بتائی کہ انسان بہت تھوڑے دل کا ہے، مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور خوشحالی ہوتی ہے تو بخل کرتا ہے، اور بخل کرنا یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ اس طرح نہیں کرتا، حالانکہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے سائل اور محروموں کا حق رکھا ہے، مگر جو نہیں کرتے اور جو ان کے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے یہ اسے خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔
لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے والے اور ان پر آوازیں کسنے والے، وہ چاروں طرف سے دوڑے آتے ہیں اور دوڑ کر آتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے سے غروب ہوتا ہے، اور زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر وہ ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے 3 باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ وقت روکا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرے وقت سے مراد ہے کہ جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی قوموں پر جب عذاب آئے جو ان کا مقرر تھا اس پر ان کے لیے عذاب آئے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم کا حال یہ تھا کہ بات سنت و درکنار شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جاتے تھے، اور منہ اس لیے چھپاتے تھے کہ تاکہ اب پہچان نہ سکیں۔ اور ان کے رئیسوں اور سرداروں کا حال یہ ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں اور خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ در تہ بنائے اور چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزرتا ہوا موجودہ حالت میں لے کر آتا ہے، اور زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات سے اگنے سے تشبیہ دی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے بڑا ہوتا ہے جیسے پودے بڑے ہوتے ہیں، اور سورج اور چاند کی مثال دی کہ کس طرح بڑے بڑے سورج اور چاند کو نور اور چراغ بنایا۔ پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔
نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ نوح علیہ السلام نے بے صبری کی اور ان کی زبان سے یہ نکلا کہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ مایوس ہو گئے اپنی قوم سے اور نکل گئے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا اور چلے گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر قوم نہ مانی، اور جب وہ نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور ان کے اپنے اعمال کی بنا پر۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفیع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے اور کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی رسول کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ بڑھ کر ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور کچھ منحرف، تو جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی ہے، یہ لوگ اگر راہ راست میں ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے خوب عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورۃ الجن میں بتایا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی طائف سے نخلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنہوں نے اس قرآن کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ کی کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے، اور وہ ایمان والے، ان میں سے کچھ ایمان والے تھے، اور جنہوں نے سنا وہ ایمان لے آئے۔
اور اس میں بتایا کہ جن جو ہے آسمان کی جو ایک کیفیت دیکھ کر اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش کریں تو نہیں سن سکتے اور مار بھگایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی روح سے جن جو ہیں یہ آگ کی مخلوق ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو تکلیف کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آدمی مٹی سے بنا اور مٹی مارنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح ان جنوں کو بھی جو ہے آگ سے مارا جائے گا، ان پر شہاب ثاقب گرایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے دعا نہ مانگو، کسی اور کو عبادت کے لیے نہ پکارو، کیونکہ وہ رب ہی سب کی سننے والا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماد۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے والوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر پڑا رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ سورۃ المزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز قائم کرنا اور دن کے وقت زیادہ کام کرنا، اور اس میں بتایا کہ وکیل اس کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی اپنا معاملہ سپرد کر دے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے وکیل کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو کہ وہ مقدمہ لڑ لے گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو اور پھر الگ ہو جاؤ۔ الگ ہو جاؤ سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کی یہ جو نہیں مان رہے، جن کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ نہیں مانیں گے، تو ان سے اسی طرح معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ ان سے الگ ہو، بات بتا کر ان سے الگ ہو جانا اور سارا معاملہ ہمارے سپرد کر دینا کہ ہم ہی ان کو جانتے ہیں اور ہم ہی ان سے نبٹ لیں گے۔
تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جھٹلا رہے تھے، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس رسول کو بھیجا گیا ہے اور رسول گواہ ہے، رسول نے گواہی دینی اللہ کو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اسی طرح ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ اور نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ نہ کی جائے، اور جتنا سہولت کے ساتھ قرآن پڑھا جا سکے اتنا سہولت کے ساتھ پڑھا کرو، اور نماز کی تلاوت جو ہے وہ کم کیا کرو، اور تہجد کی نماز میں جتنا پڑھا جا سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے، اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ اس سورت کی ابتدائی 7 آیات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا
اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی آیات سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ حج کا زمانہ آیا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدگمان کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمان کرنے کے لیے لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، اور اس میں یہ کوشش کی گئی کہ اس کو پیغام کو نہ پہنچایا جائے، اس کو روکا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی مدد سے آگے اسلام جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ اور ولید بن مغیرہ جو دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل تھا، مگر اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک کفار کو مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور قرآن کو جادو مشہور کیا جائے، اور اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ وقت آ جائے گا، اور اس شخص کو اپنے پاس بلا لیں گے جو آج نہیں مان رہا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ جن کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عذاب پا کر رہیں گے، انہیں ہر حال میں عذاب ملے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صرف 19 ہے، تو جب انہوں نے سنا کفار نے تو مذاق اڑایا کہ صرف دوزخ کے 19 کارکن، اور یہ کہتے ہیں کہ دوزخ ایسی ہوگی یہ ہوگی تو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہمیں اتنی بڑی دوزخ کی خبر سنائی جا رہی ہے اور اس کے صرف کارکن جو ہے وہ 19 ہوں گے۔ اہل کتاب اور اہل ایمان فرشتوں کی غیر معمولی طاقتوں سے واقف ہے، اس لیے کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ 19 فرشتے دوزخ کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ جو کام انہیں سونپا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں میں ہم بھی باتیں بناتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑے ہیں؟ گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کیا ہے تو مکہ کے ایک ایک سردار کے پاس خط بھیجے اور اس خط میں یہ بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ آخرت کو خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حق ادا ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا دیے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے اس غرض سے رکھا جائے گا کہ وہ جو کچھ کرتا رہا اس کا خوب بدلہ ملے گا۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر سنا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل پر ہم اس کو ثبت کرا دیں گے، آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں اور ہم اس کو آپ کو سمجھا بھی دیں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑنے والا عذاب ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی بے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ہرگز نہیں کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے جب جاؤ گے تو وہاں کوئی چیز بھی فائدہ نہ دے گی اور وہ وقت آ جائے گا۔ مگر اس نے سچ نہ جانا، نماز نہ پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الدہر۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور نظر کا معنی ہے خدا سے یہ عہد کرنا کہ اس کی رضا کے لیے کوئی زائد کام کرنا،
اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس ہوں گے، اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری کی قابل قدر جو جزا قدر کی جا رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کے نام صبح شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم کام منصب نبوت عطا کیا گیا، اس میں جو سختیاں، مشکلات اور پریشانیاں آئیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ صبر کرو اور اپنے رب کے حکم کو مانو اور صبح و شام تسبیح کرو، اور اللہ کی یاد کا جو وقت ہے اسے تعین کرو، اور اس میں یہ کہ نماز میں یاد رکھو اور اس کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک وقت مقرر کے لیے محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ دیکھو ہم اس بات پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔
تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر میدان حشر کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر آئے، گواہی پیغمبروں کی ہوگی کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا، لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اور آخرت کے دلائل دیے گئے کہ وہ واقعہ آج ہونے والا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، اور واقعہ کیا، قیامت آ جائے گی اور حشر کا میدان ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اور جو وہ دن ہوگا، سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ۔ 3 شاخوں کا مطلب یہ کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں لیے ہوئے ہوگی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ ان کے خلاف مقدمہ ایسی مضبوط شہادتوں سے ثابت کیا جائے گا کہ وہ دم بخود رہ جائیں گے، اور اپنی معذرتیں پیش کرنے کے لیے ان کی زبان بند ہو جائے گی، اور کفار مکہ کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام کفار کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے ان سب کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جھٹلانا کیا ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔